अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत प्रोग्राम लेके। नाज़रीन, आज जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और फिर एक बहुत बड़ा इशू है जिसको गरीब एक निवाले को तरस गया, यानी कि महंगाई। और दोबारा से हुकूमत ने ये पेट्रोल पे जो कीमतें बढ़ाई हैं, इससे तो हर इंसान का एक बुरा हाल है और हर इंसान परेशान है। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, और जिस तरह से एक खाना जग्गी सी नज़र आती है, जिस तरह से लाहौर और इस्लामाबाद में आप मनाजिर देख रहे हैं, और जिस तरह से इमरान खान के हिमायती जो उनके कारकुनान हैं, जिस तरह से पुलिस में और उनमें मतभेद हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे शेलिंग की जा रही है, जिस तरह से पथराव किया जा रहा है, और जिस तरह से वहाँ हंगामा आराई है, इसको देख के हर इंसान यानी कि पाकिस्तानी का जो हुब्बुल वतनी अपने दिल में रखता है, उसका दिल दुखा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पड़ोसी मुल्क हमारा भारत जो है अपने मीडिया के हवाले से पाकिस्तान का जो प्रचार कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लफाजी कर रहा है, और किस तरह से वो पाकिस्तान को यानी कि अपनी तरफ से वो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमारी मईशत जो है वो किस जगह पे जा रही है, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क में अब इलेक्शन होंगे या कि नहीं होंगे, इन तमाम बातों को यानी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आज हम अपना ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हमेशा हम वो सवाल करते हैं जो आवाम के जहनों में होते हैं और आवाम के दिल से वो निकली हुई आवाज़ होती है, और हम करते हैं उसको खुली बात की तरह। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। PTI के चेयरमैन, हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से भी, और अमूमन आप इनको हमारे प्रोग्राम में टॉक शो में आप देखते रहते हैं, यासिर सिकंदर आवान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं PTI मजदूर इंसाफ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अवैस कादरी साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद होंगे। और नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं यासिर सिकंदर आवान साहब आपसे मैं ये करूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आसिफ भाई, हालात की तो आप देख ही रहे हैं कि पहले लाहौर में एक ड्रामा बना रहा, PTI के चेयरमैन को गिरफ़्तार और सम्मन उन तक पहुंचाने के लिए, और आज फिर वो कोर्ट पेश हुए तो फिर उनके घर पे धावा बोल दिया गया। तो एक अजीब सा माहौल पंजाब में पैदा किया जा रहा है। और देखें आसिफ भाई, सबसे ज़्यादा इसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर जाती है ना, क्योंकि इमरान खान अपोजिशन में है इस वक्त, या इस्तीफ़े दे चुके हैं, उनके पास तो कोई हुकूमती अख्तियार नहीं है, ना कोई फ़ोर्स उनके ज़ेर निगरानी है। मरीम नवाज़ ने कुछ रोज़ कबल कहा कि जब तक इंसाफ का पलड़ा बराबर नहीं होगा वो इलेक्शन को ना होने देंगी और ना तस्लीम करेंगी। तो शायद ये उसी की एक कड़ी है कि वो उस तराजू को अपनी मंशा के मुताबिक बराबर करना चाह रही हैं, और जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक वो बेहतरी की तरफ हालात को जाने नहीं देंगी। इस वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम फसाद से बाहर निकले, आवाम को रिलीफ दे, इलेक्शन की तरफ जाए। और इमरान खान के केसेस के हवाले से कल मैंने सुना साद रफ़ीक साहब भी, मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने भी ऐसी बात की। मरीम नवाज़ तो करती रहती हैं कि ज़मान पार्क में कलदम जमातों के लोग मौजूद हैं। देखें, अगर वहाँ कलदम जमातों के लोग मौजूद हैं तो ये कोई जंगल तो नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कानून और आइन रखने वाला मुल्क है, और गवर्नमेंट भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि कोई हुकूमत नहीं है। तो आप वो सबूत अगर आपके पास हैं, मतलब मरीम नवाज़ और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब काबिल एहतराम है मेरे लिए, उन्होंने जो बात की, अगर उनके पास सबूत हैं तो वो अदालतों को या मुताल्लिका इदारों को पेश करें। उनकी इस बात की नफ़ी खुद IG पंजाब ने कर दी। नहीं, आप एक चीज़ और देखें ना कि किस तरह से हमारे जो उसका वो जजेस थे, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जब आए वहाँ गेट तक, तो वहीं गेट से हाजिरी लगा के उनको वापस कर दिया गया, यानी कि हालात वहाँ के इतने ख़राब थे। और अब हम अगर दूसरी तरफ एक देखते तो तोशा खाना,
اس بہتی گنگا میں تو ہر انسان نے ہاتھ دھوئے ہیں. آصف بھائی دیکھیں توشہ خانہ اتنا ضروری ہے یا جو ہمارے ملک کے خزانوں پہ ڈاکے ڈالے گئے اربوں خربوں روپے کے, وہ کمیشنز کی مد میں ہوں, وہ ٹھیکوں کی مد میں ہوں, وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی مد میں ہوں, وہ اہم ہے یا توشہ خانہ کی ایک وہ گھڑی جس کو یہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہوئے بار بار کہتے ہیں کہ اس پر خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا. خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا, وہ وہاں سے انہوں نے بائی لاز کے مطابق خرید کر بیچ دی. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا عمران خان کو, لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے توشہ خانہ میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ ثبوت دیجئے عدلیہ کو, عدلیہ انہیں سزا دیں گے. آپ خود ہی سزا اور جزا کے ضامن نہ بن جائیے. آپ اور مریم نواز کے پاس تو اس وقت کوئی پورٹ فولیو ہے ہی نہیں حکومت کا, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت وہی چلا رہی ہے. یہ جو پلڑے والی آپ نے بات کی ہے کہ دونوں ترازو برابر ہوں تو انصاف ہوگا, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو مریم نواز کی خواہش ہے نا سر. جی دوبارہ بولیے. یہ مریم نواز کی خواہش تھی کہ جب تک نواز شریف اور عمران خان کے معاملات کو عدلیہ ترازو میں برابر نہیں کر دیتی تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایڈوائزر سی ایم اور سینئر سیاسی رہنما جناب مسلم لیگ کاف کے جناب طارق حسن صاحب. طارق حسن صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, لیکن تھوڑی کم آ رہی ہے. اچھا طارق حسن صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد اور لاہور میں ہو رہا ہے, جس طرح سے ہنگامہ آرائی ہوئی اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو ایک یہ سمجھ لیجیے کہ ریلیف دیا گیا کہ وہ عدالت کے گیٹ تک آئے اور اپنے دستخط کر کے واپس چلے گئے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میری تو رائے بالکل ایک ہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ساری زندگی اس بات پہ لگائی اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے, تو آج وہ بالکل خود اپنے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے. جس کی مثال سامنے ایک غریب کا جو ہے نان اویلیبل وارنٹ نکل رہا ہے تو پولیس جو آتی ہے اس کے گھر میں دیواریں ٹراک کر اندر جاتی ہے, وہ نہیں ملتا, اس کے گھر والوں کو لے کر آ جاتی ہے. یہاں تو نہ پولیس اندر جا رہی ہے بلکہ عدالت بھی انتظار کر رہی ہے 8 بجے تک, 9 بجے تک, 12 بجے تک رات کو عدالتیں کھلتی ہیں میری خان صاحب آ جائیں. یہاں آپ کو ایک دفعہ آواز دی جائے غریب آدمی کو عدالت میں, وہ جو عدالت کا بندہ ہوتا ہے آواز دیتا ہے, اگر آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی تو آپ کو فوراً آپ کی جج صاحب آپ کی بیل کینسل کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ڈبل قانون والی بات ہو رہی تھی وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے. اب عوام کو فیصلہ کرنا, دیکھیے نہیں ایسا ہوتا ہے کون کس کو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی میں بلا کر اور وہاں پر حاضری اس پر سائن دیا گیا ہو. یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت پاورفل آدمی تھے جناب اللہ تعالیٰ کی مقصد کرے پرویز مشرف صاحب, وہ بھی عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے جا کے, اور بھی لوگ پیش ہوئے ہیں. لیکن طارق حسن صاحب, اس وقت کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, ظاہر ہے سندھ حکومت یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کے آپ ایڈوائزر ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے آپ سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں. حکومت نے تو یہ کیا ہے کہ عوام کو تو ریلیف کوئی دے ہی نہیں رہے. اب آگے رمضان بھی آ رہے ہیں, کچھ چند دن کے بعد رمضان آ جائیں گے, اور اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگوں نے جو بڑھائی ہیں, اس سے تو ایک غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے سر. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ رمضان سے کچھ دن پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھانا عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے, اور پہلے ہی عوام بہت پریشان ہے. لوگ اپنے راشن کو پورا نہیں کر پا رہے, کیونکہ پیٹرول بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتانا, جن حالات میں یہ حکومت ہو رہی ہے یا چل رہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس چارہ ہے تو کوئی آ کے بات کرے. دیکھیں اس طرح جلسے کرنے سے, جلوس کرنے سے, ہنگامے کرنے سے ملک نہیں چلتے. لیکن سر ابھی تو حکومت اور پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی, ابھی 12-15 روپے تو اور بڑھیں گے, تو اور کہاں جائے گا غریب آدمی, کہاں جائے گا, تاجر کہاں جائیں گے؟ ہمارے تاجر تو یہاں سے جا رہے ہیں, شفٹ کریں. آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس کے حق میں بذات خود اس کے حق میں نہیں ہوں.
کہ عوام کی کاسٹ کے اوپر آپ عوام کی جیب کے اوپر ایک بوجھ ڈال کر آگے میں آپ کے ساتھ معاہدہ کریں. یہ تو یہ سب جتنے کرپٹ لوگ ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ فوجی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, ان کو پیسے ان کے پیٹوں سے نکالنے چاہیے, ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکالنے چاہیے تھے, ان کی پراپرٹیز جو پاکستان سے باہر تھی وہ ضبط کرنی چاہیے تھی. لیکن اب یہ سارا بوجھ ایک غریب عوام پر آ رہا ہے, کیونکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بچانے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. اس وقت ایک لارجر سر عوام ہی قربانیاں کیوں دیتی ہے؟ یہ ہمارے سربراہ کیوں نہیں قربانیاں دیتے ہیں, یا عوام ہی کیوں پستی ہے, ٹیکس عوام ہی کیوں دیتی ہے؟ یہ سربراہ کے پیچھے جو کوٹ جانا اپنی توہین سمجھتا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ مجھے بتائیں نا. اچھا اویس قادری صاحب, آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, یعنی کہ لاہور سے لے کے کراچی تک, بس کراچی میں بھی بس احتجاج ہو رہا ہے, اور آپ پی ٹی آئی کے کیونکہ نمائندے ہیں, آپ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں, تو سر اس سے تو ملک کا اور دیوالیہ نکلے گا. جہاں یہ مہنگائی ہے وہاں تو اور یہ احتجاج تو یہ تو غریب کو اور بس مفلسی کی طرف لے کے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف شرمیلہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا اور مجھے موقع دیا کہ آج میں پاکستان اور اس کی عوام کے لیے کچھ بات کر سکوں. اور میں یہ آپ کو آج کہنا چاہوں گا کہ آپ جس جلسے و جلوسوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آگے ہیں, تو آزادی کے بعد سے لے کر اب تک عوام صبر تو کرتی بھی آئی ہے, اور صبر ہی ان کا پیمانہ چلتا ہوا رہا ہے. لیکن سیاستدانوں کو کبھی بھی ان کا احساس نہیں ہوا. جب بھی الیکشن آتے ہیں سیاستدان آ جاتے ہیں, نکلتے ہیں, پھر ان کے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں, پیروں پہ بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں اپنے ووٹ کے لیے. لیکن جیسے ہی الیکشن چلے جاتے ہیں اس کے بعد عوام کا کیا حال ہوتا ہے. عوام ہر 5 سال بعد کسی نئے سیاستدان کے صبر کے لیے انتظار کرتی رہتی ہے, پھر پورے 5 سال صبر کرتی ہے, اس کو کچھ حاصل وصول ہو. لیکن عمران خان پہلے پاکستان کی سوچ تھا, لیکن اب انٹرنیشنل طور پہ عمران خان لیڈر بن چکے ہیں, اور وہ ایسے لیڈر ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, صرف اور صرف عوام کو جگانے کے لیے باہر نکلے تھے. اور آج الحمدللہ پورے پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے. یہ جو جلسے جلوس آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ لوگ اپنے صبر کا پیمانہ توڑ کے نکلے, اور ان کے صبر کا پیمانہ اب ٹوٹ چکا ہے, اور عوام اپنے اور اپنے آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے نکلی. یاسر سکندر عوان صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام واقعی جاگ چکی ہے؟ آصف بھائی میں ایک بات کہوں گا اس کے بعد, کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں. جی آپ اس وقت اسلام آباد کے لیے ٹریول کر رہے ہیں. جی میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل پاکستانی لیڈر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیڈر بن چکے ہیں. اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے, اور اللہ نے ان کو اور مزید عزت دے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اب تک پیشیوں پہ نہ جانے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, یہ مہنگائی کے خلاف کرتے ہیں نا سب کچھ, یہ عوام کی ریلیف کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا, عوام کو تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ جمع کر رہے ہیں. وہ یہ اگر یہی جلسے جلوس نکالتے کہتے تھے میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, اور عوام کو جو پیچھا جا رہا ہے ایک مہنگائی کی چکی کے اندر, یہ تو ہو رہا ہے کہ جی مجھے پیشی پہ نہیں جانا, مجھے عدالت میں پیش نہیں ہونا, آ جاؤ پہنچ جاؤ بچا لو مجھے گرفتاری نہیں پیش کرنی. لیکن یہ باتیں کرنا اور عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کا عمل سب چیزیں ہوتی ہیں, اقوال و فعل کی تضاد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, جو انسان بات کرے اس کو پورا کرنا چاہیے. یاسر سکندر عوان صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو طارق بھائی کو سلام عرض کروں گا, اور طارق بھائی نے جو بات کی ہے کہ قانون برابر ہونا چاہیے نا, یہ تو دیکھیں بیسک چیز ہے, اور یہ بالکل ہمیں روزانہ نظر آتا ہے کہ کوئی غریب آدمی کے خلاف اگر ایک درخواست بھی ہو جائے تو قانون فوراً حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن بڑے لوگ اور ان کی بڑی باتیں, وہ اگر ان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں, وکلا ان کے حق میں آ جاتے ہیں, قانون بھی ان کے حق میں آ جاتا ہے, ان کی دیواریں نہیں پھلانگی جاتی, انہیں ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی, انہیں پروٹوکولز دیے جاتے ہیں. اور طارق بھائی کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر سمن تھا تو خان صاحب بھی خاموشی سے پیش ہو جاتے. لیکن اس میں دوسری طرف سے جو ہم مسلم لیگ نون کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انتقام کی بات مریم نواز پہلے کر چکی ہیں, اس سے خدشات پیدا ہو گئے, اور اس وجہ سے عوام نکلی اور عمران خان کی سپورٹ میں کھڑی ہو گئی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا آپ سے بھی سوال ہے, اور میرا طارق حسن صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے, کیا اگر اسی طرح سے لوگوں کو جمع کیا جائے اور عدالت کی طرف کوئی بھی جائے تو اسی طرح سے اس کو ریلیف ملتا رہے گا, یا کہ مقصد اگر آج یہ ہوا ہے تو کل دوسری کوئی جماعت کرے گی تو یہ عام آدمی کو بھی یہ سہولت ملے؟ جہاں پاکستان کے اندر بہت ساری نئی روایتیں رکھی جا رہی ہیں اور نئی ایک سیاست متعارف ہو رہی ہے, کالم گلوچ کی سیاست,
اور لڑائی جھگڑے کی سیاست، وہاں یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ قانون کو آپ کہاں امپلیمنٹ کروائیں گے؟ کل آپ ایم کیو ایم کے لوگوں کو کسی کو گرفتار، بڑے لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے جائیں گے، وہ 1000 آدمی جمع کر لیں گے، 5000 آدمی جمع کر لیں گے. کل آپ کسی بلوچ سردار، لیکن سر ایک بات تو ماننی پڑے گی طارق حسن صاحب کہ عمران خان صاحب پاکستان میں ہی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ملک سے باہر نہیں گئے، انہوں نے ملک سے باہر جا کے پناہ حاصل نہیں کی ہے، وہ اپنے ہی ملک کے اندر ہیں اور لڑ رہے ہیں، ان کے کارکنان لڑ رہے ہیں. اس بات کا تو آپ اعتراف کیجئے نا. آپ کو پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ عمران خان صاحب کی آپ نے بہت ساری باتیں بھی جب کی ہیں تو 4 سال اقتدار میں وہ رہے نا. اگر یہ سارے چور تھے تو ان کو کیوں نہیں لڑکایا؟ آج لڑکا بھی ہوتا تو قوم کی، عوام کی جان چھوٹ چکی ہوتی نا. آپ اپنے دور اقتدار میں تو مزے کرتے رہے، آج عوام کے اوپر یہ بوجھ سنا پڑتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے سب چوروں کو لڑکایا ہوتا. لیکن عمران خان نے لا قانونیت کا نئی سسٹم چلایا تھا اپنی دور حکومت میں. عمران خان نے اس وقت قانون پہ چھوڑ دی تھی ساری بات اور اپنی پاور کا استعمال نہیں کیا تھا. اگر آج پاور کا استعمال کرتے تو خان صاحب اب بھی اقتدار میں ہوتے اور اقتدار سے نہیں ہٹتے. استعمال نہ کرتے تو شہزاد اکبر روزانہ. لیکن آج جو عمران خان نکلے نا اس وقت بھی عوام کے لیے نکلے تھے جب پاور میں تھے، اور آج بھی جب نکلے ہیں وہ عوامی پاور میں نکلے. لیکن اس وقت بھی عمران خان کا ذاتی مفاد نہیں تھا اور آج بھی عمران خان کا ذاتی مفاد نہیں ہے. اس وقت بھی پاکستان ملک اور قوم کے لیے نکلے تھے اور آج بھی پاکستان میں رہ کے ملک اور قوم کے لیے نکلے. پاکستان میں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، حکومت کوئی اور چلاتا ہے. وہ ان لوگوں کو اپنا روحانی باپ کہنے کے بجائے، والد کہنے کے بجائے، اور اگر اس وقت ان کے ساتھ سر کس نے کہا اپنا والد کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا اور سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. سر طارق حسن صاحب آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ یہاں پہ حکومت کوئی کرتا ہے اور اس کی ڈورے کوئی اور چلاتا ہے، تو کون ہے وہ لوگ اگر آپ کے علم میں ہیں تو آپ. عمران خان صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کوئی اور لوگ کرتے تھے. تو بھائی ان کو تو آپ روحانی وارث کہتے تھے اپنا. اور آپ نے حکومت کے پورے دن کیے، آپ کے خلاف ایک جمہوریت سے عدم اعتماد ہے جس کے تحت آپ کو ہٹایا گیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا، فلانا غلط تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. بھائی آپ نے تو 100 دن کی بات کی تھی کہ 100 دن کے اندر میں پاکستان کا اربوں روپے جو باہر پڑا ہے وہ لے کر آؤں گا، جو کرپشن کا پیسہ ہے. لیکن سر ایک چیز اور دیکھیے نا، دیکھیے آپ لوگ اتحادی ہیں اور کئی جماعتیں 11 جماعتیں اتحادی ہیں، اور یہ جو حکومت میں اتحادی جماعتیں اپنی شاہ خرچیاں تو کم نہیں کریں، عوام پہ مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، عوام پہ مہنگائی کا بم ڈالا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی تمام حکومت نے یہ طے کر لیا کہ کوئی سرکاری دورہ نہیں ہوگا. فرسٹ کلاس کے ٹکٹ اور بند کر دیے گئے، سرکاری وزٹ بند کر دیے گئے، اور جو ہے اپنے خرچے جتنے ہیں جو دفتروں کے وہ سب ختم کر دیے گئے. گاڑیاں تقریباً جو ہے حکومت کی پیٹرول جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں سیاستدانی کی، ہم بیروکریٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر ایک بیروکریٹ لینڈ کروزر میں گھومتا ہے تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس کو اگر آپ حکومت کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہے پرائم منسٹر لیول پہ اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جی سکندر اعوان صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ طارق حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اخراجات تھے ان کو کم کر دیا ہے اور جو اتحادی تھے ان کے بھی اخراجات کم کر دیے. آپ کو نظر آتا ہے کہیں؟ بہت اچھی بات ہے اخراجات کم کر دیے تو، لیکن حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف نہیں ڈائریکٹلی کوئی مل رہا نا. اخراجات کم کرنے کے باوجود 5 روپے کل پیٹرول پہ بڑھا دیے، 12-13 ابھی مزید جو بڑھ رہے ہیں 11 روپے اور مزید اب وہ مزید اور بڑھانے جا رہے ہیں، تو عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا نا. عوام کو ریلیف ملے گا تو ان سب باتوں کا اثر ہوگا. اگر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو بے شک فنڈ کی کٹوتی کرواتے رہیں سب، وہ فنڈ وہاں سے کٹ کے اگر کہیں اور چلا جائے گا تو مجھے تو بطور مطلب پاکستانی عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ریلیف ملنا چاہیے عوام کو. اور آگے رمضان شریف آ رہے ہیں، خاص اس وقت فوکس کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو. عمران خان پر نہ فوکس کریں، عمران خان کو چھوڑ دیں قانون اور عدلیہ پر. آپ فوکس کیجئے عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے، کیونکہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہیں. عوام نے آپ کو، اگر مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا یا 11 جماعتوں کو ووٹ دیا تو انہوں نے اپنی فلاح کے لیے دیا. انہوں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ کل آپ اقتدار میں جب آ جائیں گے کسی بھی طرح سے تو پھر آپ عمران خان کے پیچھے لگ جائیں گے. نہیں، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ ہمیں ریلیف دیں گے آ کر. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اب اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ جی آپ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیں اور پیش کریں تو اس میں کیا حکومت کرے گی کہ نہیں جی ہم نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں طارق بھائی بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ نا، وہ پولیس کا کام ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کی فرسٹ پریورٹی اس حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے.
अच्छा तारिक भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, आपका इमरान पॉइंट खान आ को गया। पेश होना चाहिए। उसकी वजह ये है ना, अब कानून की बालादस्ती अगर कायदीन नहीं दिखाएंगे तो फिर नीचे आवाम तक क्या पैगाम जाएगा? बताया ना कि एक शख्स को कोर्ट बुला रही है, वो हजारों लोग जमा करके सर ये कानून का काम है। देखिए ये ज्यादती है तारिक भाई, बेशक आपने सही तारिक कहा भाई, यहाँ पे कि एक कल छोटा को- सा ब्रेक हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक हुआ है। ब्रेक के बाद यहीं से हम अपने सिलसिले को जोड़ते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी तारिक हसन साहब से बात हो रही थी और ब्रेक से पहले और तारिक हसन साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर वो लाइन मिला लें, अगर वो लाइन पर आ जाते हैं, यानी कि टेलीफोन लाइन पे आ जाते हैं, तो हम मज़ीद आगे बात कर सकें। ये आप क्या देखते हैं, ये जो जी, शाह आसिफ भाई। खर्चियाँ हैं? आसिफ भाई देखें, इस वक्त आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम हर चीज़ समझ रही है। जो भी इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए वफाकी वज़रा या उनकी जमात के जो लोग हैं, वो मीडिया पर आकर कहीं भी आवाम की बात नहीं कर रहे। वो आकर इमरान खान पीटीआई और सिर्फ इमरान खान पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए या उसको मंजरनामे से गायब कर दिया जाए, ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो लंदन में पता नहीं ना जाने किस चीज़ का इलाज करवाने गए, वो आज तक वापस नहीं लौटे, उनको एक स्पेस मिल सके, वो पाकिस्तान में आगे दोबारा से आवाम को बेवकूफ़ बना सके। इमरान खान भी 3.5 साल रहे, उनके पास भी कोई ऐसी चमकदार चीज़ नहीं है कि उन्होंने आवाम के लिए कोई रिलीफ पेश कर दिया हो, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास तो कोई क्रेडिट नहीं है सिवाय मोटरवे के कमीशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के कमीशन, उसके अलावा तो उनके पास कोई बात नहीं है। अभी मरियम सिर्फ ये चाह रही हैं कि इमरान खान को बंद करो, अब्बा हजूर वापस आ जाएं, उनको प्रोटोकॉल मिले, वो अपने जलसे करें और दोबारा से हम पाकिस्तान का इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बेहतरीन बिलावल भुट्टो जरदारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन का भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में या दुनिया में जाके वो पेश कर रहे हैं केस, कश्मीर का भी वो केस पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी केस पेश कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ जो बड़ी जमात है इक़्तिदार में, मुस्लिम लीग नून, उनका कहीं भी मकसद रिलीफ आवाम को देना नहीं है, उनका मकसद अपने लोगों को एडजस्ट करना है, इमरान खान को पाबंद सलासुल करना है और उसके लिए हालात ख़राब करने हैं। आज देखें, आज वो गए हुए थे कोर्ट में, उनके कोर्ट में जाने के बाद जमान पार्क में आपने हजारों पुलिस वालों के जरिए जो धावा बोला, उससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उससे तो आपके लिए आवाम में मजीद नफरत और इमरान खान के लिए मजीद हमदर्दी पैदा हो रही है। पहले आप कह रहे थे हम सम्मन जारी देने आए हैं, उनको कोर्ट का ऑर्डर रिसीव करवाने आए हैं, गिरफ्तार करके लेकिन कोर्ट उसके पेश अलावा करने आए एक हैं। बात और हुई लेकिन ना, आसिफ- एक बात और हुई है वहां पे कि इमरान खान कोर्ट जा रहे थे, वो कोर्ट जा रहे थे और उनके घर पे पुलिस वाले गए हैं और उन्होंने बाकायदा वहां पे तलाशियां ली हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं साबका डिप्टी स्पीकर मोहतरमा राहिला टवाना साहिबा। राहिला टवाना साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। राहिला टवाना साहब, इस वक्त हमारे साथ आवेश कादरी साहब, मजदूर इंसाफ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के, वो मौजूद हैं। इसके अलावा यासिर सिकंदर आवान साहब पीपीआई के चेयरमैन मौजूद हैं हमारे साथ। तारिक हसन साहब अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, वो इस्लामाबाद जा रहे थे जिसकी वजह से उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आज के यानी कि अभी जो हालात हुए हैं उनको आप किस निगाह से देख रही हैं? क्या इलेक्शन होते हुए आप देख रही हैं? और जो ये इस वक्त इमरान खान साहब जो अदालत गए और गेट से उनकी हाजिरी लगाई और वापस वो चले गए, इन हालात को कैसे देख रही हैं आप? देखें, पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बदतरीन दौर से इस वक्त गुजर रहा है और ये बदबख्ती और यानी बुराई जो है, बुरहान जो है, ये किसी और का पैदा करदा नहीं है बल्कि सियासी तौर पर इसको बहरान को पैदा किया गया है। ये एक मसनूई बहरान है, इसको पैदा किया गया है। यहाँ पर ये एक रिवायत चल पड़ी है, जो पाकिस्तान की खिदमत करेगा, जो पाकिस्तान की अवाम का महबूब होगा, उसको या तो कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, या उसको जिला वतन कर दिया जाएगा, या इमरान खान जैसी उसको सजाएं दी जाएंगी। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये चल रही है कि इस वक्त हम एटमी पावर होने के बावजूद हम पूरे, हमारा रुपया जो है वो गिर चुका है, उसको बिल्कुल मिट्टी कर दिया गया है। हम कौन सी मतलब समझ में ही नहीं आ रहा
کہ پاکستان کو یہ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. ایز اے سینئر پولیٹیشین میں جو تجزیہ کر سکتی ہوں اور جو دیکھ رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ پری پلان پاکستان کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. ورنہ یہاں پہ نہ تو کسی وسائل کی کمی ہے, نہ یہاں اکنامکلی کوئی بحران ہونا چاہیے, نہ یہاں پہ پولیٹیکل کوئی بحران ہونا چاہیے. بیڈ لینگویج وہ یوز کی جا رہی ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں برے سے برے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی. ہم نے سوچا بھی نہیں, تصورات میں نہیں تھا جو آج کل یہاں پر خواتین استعمال کر رہی ہیں. یہ میں بالکل کہوں گی بڑے شرم کا مقام ہے کہ اس وقت نون کے جو بھی عہدے دار ہیں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں خان صاحب کے لیے. خان صاحب کا ایک کردار ہے, یہ ایک نیشنل انٹرنیشنل ہیرو ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ ایک انٹرنیشنل ہیرو ہے. اگر آج تک جتنے لوگ ان کے اوپر بلیم کر رہے ہیں یا کوٹوں میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو وارننگ دی جا رہی ہیں, ان کے ورکروں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, نہ تو یہ اسرائیل ہے نہ یہ بھارت ہے جو آپ ان کو کشمیری یا فلسطینی سمجھ کے ان کو برباد کر رہے ہیں. ان کو سہیلا ٹوانا صاحب, یہاں پہ آپ کی بات کاٹتے ہوئے ایک بات میں کہوں گا, کشمیر بوسنیا فلسطین میں تو غیر ملکی یعنی کہ افواج جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے, لیکن یہاں پہ آپس میں لڑ رہے جس سے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت جو ہے اور اس کا جو میڈیا ہے وہ جس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے, جس طرح سے کر رہا ہے, تو اس کو آپ کس پہرائے میں دیکھیں گی, کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ صاحب آپ دشمنوں کی بات کرتے ہیں, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع خود دیا گیا, ان کو گلے لگا رہے ہیں, ان کے پیروں میں گر رہے ہیں. آپ نے اپنے روپے کی وقت کیا کر دی اور انڈیا نے اپنے روپے کی وقت کیا کر دی؟ وہ آسمان پر جا رہے ہیں, آپ زمین پہ گر گئے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ مذاق کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو فلانی گاڑی ہے وہ 4 لاکھ کی ہے اور پاکستان کے اندر وہ 30 لاکھ کی ہے. کیا کر رہے ہیں یہ؟ انہوں نے جو ایک کرمنل ہے 5 سال تک مفرور رہا پاکستان سے, اب اس کو واپس لا کے آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا. ایک دن پہلے کسی کو سزا ہونی ہے, اس کو آپ نے راتوں رات پیراشوٹ سے آپ لوگوں نے اس کو پرائم منسٹر پاکستان بنا دیا. یہ کیا مذاق ہے؟ کس قسم کا مذاق ہے؟ پاکستان ووٹ سے بنا. بابا قوم محمد علی جناح ایک اصول پرست انسان تھے اور ہم ان کی قوم ہے, ہم پاکستانی بابا قوم محمد علی جناح کی قوم ہے, لہذا یہاں پہ اصولوں کے فیصلے ہونے چاہیے. بالکل بالکل صحیح بات ہے راحیلہ صاحبہ. میں سکندر آوان صاحب کی طرف آؤں گا. کیا آپ الیکشن ہوتے ہوئے اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے, یہ حکومت کرائے گی الیکشن؟ سب سے پہلے تو میں راحیلہ ٹوانا صاحبہ کی بات کی تائید کرتا ہوں, جو انہوں نے باتیں کی ہیں موجودہ حکومت اور ان کے کارناموں کے حوالے سے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی الیکشن کی, یقیناً جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ الیکشن تب کروانے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب عمران خان کو یا جیل میں ڈال دیا جائے گا یا خدا نخواستہ وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے الیکشن کروانے کا فی الحال. کوشش تو ہے, عوام تو یہ چاہتی ہے الیکشن ہو جائے, کیونکہ الیکشن ہوں گے تبھی ایک نئی حکومت آئے گی جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوگا اور وہ کچھ عوام کے لیے کر پائے گی. کیونکہ اس حکومت کے پاس تو عوام کے لیے کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے, اس کے پاس ایک ہی پلان ہے, خود کو بچانا اور عمران خان کو دیوار سے لگانا. تیسرا کوئی پلان مسلم لیگ نون کے پاس نہ ہے, نہ نظر آ رہا ہے, نہ ان کے کارناموں سے, نہ ان کی کسی قانون سازی سے, نہ کسی ان کے بیان سے کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن کروائیں یا عوام کو ریلیف دیں. صرف ان کا ایک ہی پروگرام ہے, نواز شریف کو واپس آنے کے لیے بہترین راستہ دیا جائے, پروٹوکولز دیے جائیں. او بھائی, جب پہلے عمران خان صاحب آئے تھے تو شہباز شریف ان کو لینے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. اب آپ کے لیے اگر عوام نہیں نکلتی تو کدھر سر مارے عمران خان, کیا کرے اس پہ؟ وہ اپنی عوام آپ کو دے دے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ سوال کروں گا اویس قادری صاحب آپ سے, اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ہمارے طارق حسن صاحب نے ایک بات بولی تھی سرکاری اداروں کے اندر, کیونکہ میں خود مزدور ہوں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, کسی یونین کا جنرل سیکریٹری ہوں, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اعلان ہوئے نا کہ یہ چیز لے لی جائے, یہ واپسی لے لی جائے, لیکن ایسا کوئی بھی
इदारों के अंदर नहीं काम हो रहा। आज भी बादशाह सलामत की तरह है ना, अफसरान उन्हीं गाड़ियों में घूम रहे हैं, वही पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, वही मजदूरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन है ना मजदूरों के लिए कोई पैकेज नहीं आ रहा। मजदूर तो वही अपनी 20,000 रुपये तनख्वाह के अंदर अपना पूरा घर चला रहा है, लेकिन अफसरान गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी है, सहूलत है, ड्राइवर है, ये सब चीज़ें आज भी ले रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म ये ऐलान करते हैं ना कि मजदूरों की तनख्वाह से कुछ काट लिया जाए, तो वो तो फ़ौरन काट लिया जाता है, उसके ऑर्डर का भी इंतजाम नहीं किया जाता। और पेट्रोल बढ़ाने की कीमत बोली जाए तो वो रात 12 बजे से पहले बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो कहने का मकसद है ना कि सरकारी इदारों के अंदर ये काम हो रहा है, लेकिन मैं माजरत चाहूँगा, तारिक हसन साहब ने ये जो बात बोली मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, ये चीज़ें नहीं हो रही। दूसरा, हमारे राहिल अटवाना साहब ने बोला कि रुपए की कदर ख़त्म हो गई, तो बिल्कुल सही बात है, आज रुपए की कदर ख़त्म हो गई है। आज कोई मजदूर 1000 रुपये लेके घर से निकलता है और वो सोचता है मैं घर का सौदा लेके आऊँ, लेकिन वो पेट्रोल ही इतना महंगा है कि वो पेट्रोल की कीमत की वजह से वो या तो पेट्रोल डलवाए या तो फिर अपने बीवी बच्चों को पाले। लेकिन सर ये माहिदा तो आपकी पार्टी करके गई है। राहिला टवाना साहिबा IMF का माहिदे के हवाले से मौजूदा हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें और सब ये कहती हैं कि IMF से जो माहिदा किया था वो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था, इसका तो हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या समझती हैं? देखिए जनाब, मसला खाली IMF का नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी आपको मिसाल दूं कि जब कोरोना आया तो उसका तो हमारे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा कि आप लॉकडाउन टाइट कर दें, चाहे मरे कोई जीता है जिए। इमरान खान ने कहा कि जिसमें नरम होना चाहिए, पूरी दुनिया चीख उठी, मगर उन्होंने लॉकडाउन नरम रखा। तो एक उनका जुमला मुझे पसंद आया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी कौम जो है वो हैंड टू माउथ है, यानी वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो उनका क्या बनेगा। जिस शख्स को एक एहसास हो, और IMF के पास इमरान खान नहीं गया, आप अपनी तारीख को जाकर देखिए, ये कशकोल अगर तोड़ा था बीच में तो सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने तोड़ा था, और कमाल की तरक्की की थी पाकिस्तान ने कि कुव्वत खरीद बढ़ा दी जी। अवामी सतह तक मुशर्रफ के दौर में पैसा आया था, यानी कि टाउन बन गए थे, वहां पे नाजिम का एक सिलसिला हो गया था और अवामी सतह तक पैसा आया और कराची में बड़े तरक्याती काम हुए। जी, वो एक अवामी इंसाफ था। अब आप मुझे बताएं कि आप एक जब चोर को बिठा देंगे जिसका काम ही सिर्फ खजाने को लूटना है, वो अवाम को क्या रिलीफ देगा? वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज हमारे बच्चों के पास इतनी फीस के पैसे भी नहीं है कि वो जाकर अपनी फीसें जमा करा दे, अपना इलाज करवाने या अपने घर में कोई रोजगार करके। इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है, मैं आपको एक बात बता दूं, इस जो बोरान जाना जा रहा है कि इसको खींच लिया जाएगा, इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा, तो मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ कि अवाम गुस्से से भर चुकी है। आप मुझे कोई ऐसा बता दें जिसकी खातिर लोगों ने आकर सड़कों के ऊपर जान दी हो। इस तरह से मत करो, आप लोगों को इस तरह नहीं करना है। आप मुट्ठी भरो, ये याद तो हम 22 करोड़ अवाम है। आप मर्दमशुमारी से डरते हो, मर्दमशुमारी तो करवा नहीं रहे, वरना ये 22 नहीं है, हम तो 25-30 तक पहुंच गए हैं। और जिस वक्त तुम उनको फैसिलिटीज नहीं दोगे, उनके मुंह के निवाले छीनो, तो वो अपने बच्चों की वक्त आएगा कि तुम्हारे मुंह से निवाले छीन लेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। इनको श्रीलंका का आप देख ले, इनको चाहिए ये श्रीलंका से मिलते जुलते ममालिक देख ले। लेकिन राहिला टवाना साहिबा, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, सिंध को ज्यादा रिलीफ तो नहीं दिया उन्होंने, ना उन्होंने अपने दौर में इलेक्शन करवाए, ना बल्दियाती इलेक्शन करवाए। जो उनका हक था बराबर दिया गया, मगर इन्होंने क्या की, शेख साहब की कमाई की, उसी को अभी तक सारे नहीं कर। पाकिस्तान बना तो मुशर्रफ साहब ने बनाया, हम लोगों ने, हम उस वक्त इक़्तिदार के अंदर थे और हम लोगों ने एक एक सड़क, एक एक गटर को साफ करवाया। हम ऐसी क्रीम लेकर आए कि आज वो जो के किराए के घरों में, वो किराए के घरों में है। ये बात में आने वाली डेमोक्रेटिक, इनसे पहले ही छक्का इन्होंने मारा और 6 करोड़ रुपया फी MPA को दिया गया। MPA ने किया, उसे आते ही अपने घर, अपनी गाड़ियां, अपनी वैल्यू वो उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी। इनके कौन से बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं?
کا علاج نواز شریف پاکستان سے کرواتے نہیں ہیں. ہاں یہ کہاں سے پاکستان کے ہمدرد ہو گئے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا میں آؤں گا سکندر صاحب عوان صاحب کی طرف. یاسر سکندر عوان صاحب، اب اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس ملک میں مثلا کتنی مہنگائی کا ریشو بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں تمام تر جو اجناس دوسرے دیہی علاقوں سے شہروں تک لائی جاتی ہیں ان کی ترسیل کا دار و مدار ڈیزل پر اس لیے ہے کہ وہ گاڑیاں ڈیزل سے چلتی ہیں. اگر 10 روپے آپ ڈیزل پہ بڑھاتے ہیں تو 10 روپے اس سبزی پر یا فروٹ پر یا ان دالوں پر جو وہ ٹرک لاد کے لا رہا ہوتا ہے اس پہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو ہر بندے کے بجٹ میں اگر اس کا مہینے کا 10,000 کا بجٹ ہے تو وہ 11,000 پہ چلا جائے گا. حالات پیدا ایسے کیے جا رہے ہیں اس کی 10,000 ارننگ مشکل ہو جائے اور مہنگائی ایسی کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے بجٹ سے بھی اوپر لے کر جا رہے ہیں. اسی لیے جیسے رائل ٹوانا نے فرمایا کہ ابھی عوام وہ نہیں رہے 50 سال پہلے والے عوام. عمران خان کے ساتھ عوام ہے ہی اس لیے کہ وہ بات ہی وہ کرتا ہے جو نچلے طبقے کی بات ہے. آپ نے بات کی ہے کہ بات وہی کرتا ہے جو عوام کے حوالے سے ہے. میں آپ سے سوال کروں گا اویس قادری صاحب کیونکہ اب وقت میرے پاس بہت کم ہے کیونکہ راحلہ ٹوانا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی چند ایک سوال کرنے ہیں مجھے. یہ وقت جو ہے دیکھیے جیسے کہ انہوں نے کہا تو آپ اس پہ کیا سمجھتے تھے کہ مہنگائی تو آپ کے دور میں بھی بڑھی، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مہنگائی تو اس وقت بھی بڑھی اور اب بھی ریشو بڑھ رہا ہے. اب جو مہنگائی ہوگی جو اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ اس ملک کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ سر میں آپ کو پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان نے اگر مہنگائی کی تھی تو اس کے دور کے اندر کرونا 2 سال تھا اور پوری دنیا کرونا سے لڑ کے تھک چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے عوام کو اس وقت بھی ریلیف دیا تھا. مہنگائی تھی لیکن مہنگائی آپ کو پتہ تھی کہ کرونا کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آن لائن بزنس بھی عمران خان کی بدولت ہی شروع ہوا اور جسے اللہ پاک نے اتنا دیا کہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. عمران خان نے اپنے دور میں لوگوں کو فائدہ ہی دیا اور کرونا کے دوران بھی کاروبار کو ٹائمنگ کے حساب سے کھلا رکھ کے انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانب سے جو فائدہ دینا تھا وہ بہت بہترین ٹیکل کیا گیا ہے اس وقت میں. پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کرونا کو سب سے اچھا فائٹ کیا. اور آج جو مہنگائی ہو رہی ہے اور آگے رمضان کی آمد ہے، اس میں یہ حکومت اگر کام کرنا چاہے تو عمران خان جیسا کام کر سکتی ہے، عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، اپنے جیسے سرکاری محکموں کو یہ تنقید کر سکتی ہے، لیٹر دے سکتی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں اپنی کرسیوں سے، اے سی والے آفس سے باہر نکلیں. اور پیٹرول کی مہنگائی عوام اسی والے قبروں سے کون نکلا ہے سر آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم نے تو نہیں دیکھا. راحلہ ٹوانا صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا. کیا عمران خان اس قوم کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا اپنی ذاتی کوئی مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ یہ میرے اوپر جو ٹوسا خانہ کا کیس ہے یہ ختم ہو جائے یا کہ الیکشنز کی طرف ہم چلے جائیں اور اس وقت وہ پاپولر ظاہر لیڈر ہیں تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں جیسے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ قوم کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا کہ کس حوالے سے ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے شبیہ صاحب یہ سوال پردست کیا کہ اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان اپنی قوم کی لڑائی لڑ رہے ہیں. انہوں نے عدل انصاف کی بات کی تو بہت سے لوگ بھی بلا اٹھے کہ ان کو انصاف نہیں چاہیے کیونکہ وہ کٹہرے کے اندر آ گئے تھے اور سب سے بڑا پاکستان کا خزانہ خالی کرنے والے یہی لوگ ہیں. انہوں نے کل پاکستان کی املاک کو بیچ دیا، پاکستان کے ایسٹس کو ختم کر دیا. ان چیزوں کی پر عمران خان لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو درد ہے اور انہوں نے دیکھیں ہاسپٹل انہوں نے بنایا، یہ لوگ سارا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر جاتے رہے مگر خان بندہ ہے جس نے سارا پیسہ یہیں پر دے دیا، اپنا یہیں سے پاکستان میں لگا دیا. اس کو کسی چیز وہ تو ایک پوری دنیا کا انٹرنیشنل ہیرو ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ نہ عزت شہرت دولت ہر چیز تو اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. پھر وہ کیا کرے گا ان چیزوں کو لے؟ مگر یہ جو سو کالڈ ہے آج یہ 30 سال سے میرے بچے بنتے ہیں جو فائلوں کو آگ لگ جاتی ہے یہ اس کو برباد کر دیتے ہیں پکڑ کے. حد یہ ہے کہ زکوٰۃ مال جیسے ڈپارٹمنٹوں سے بھی یہ لوگ کھا رہے ہیں. ان کی شرم کہیں کمی نہیں ہو رہی ہے، ان کو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. مگر یہ اس وقت جو عیاشی کی دن آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ پیسہ لینے کے لیے گئے وہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے تو وہاں پر ان سے کیا کہا گیا
کہ بھئی آپ کا جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کی عوام جواب دو، تمہارا پرائم منسٹر تو یہاں کے سب سے قیمتی ہوٹل کے اندر ٹھہرا ہے اپنے پوری برات کے ساتھ، یہ کہ آپ کے ساتھ جسٹس کرے گا؟ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. راحیلہ ٹوانا صاحبہ، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کراچی میں نہیں ہے، آؤٹ آف سٹی ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی اویس قادری صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ٹائم دیا، اور یاسر سکندر آوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم صرف جاتے جاتے اتنا کہیں گے کہ جو لیڈر اپنی قوم کا سوچتے ہیں، اپنی رعایا کا سوچتے ہیں، قوم ان کی طرف دیکھتی ہے. اور اس وقت اگر جن لوگوں کا، جو سیاستدان ہیں، جو بھی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کا روپیہ اگر ملک سے باہر ہے، اگر وہ پاکستان میں آئے تو پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو عوام ہے، جو قوم ہے ہماری، جو غریب قوم ہے، ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیکیجز کا اعلان کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے نفس کو مار کے، اپنے آپ کے، اپنی یعنی کہ شوق کو ختم کر کے غریبوں کی مدد کی جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ رمضان میں ریلیف مل سکے گا، یا کہ رمضان کے آتے ہی لوگوں کو رمضان کی صورت میں کچھ اور تحفہ ملے گا، اور وہ کہیں غربت کا، مزید غربت کا نہ ہو. اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پہ گفتگو ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.